अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज 10 साल मुकम्मल हो गए अमरीका की फौजों को अफगानिस्तान आए हुए। 10 साल पहले पाकिस्तान ने कुछ डिसीजंस ली थी अफगानिस्तान के हवाले से, अमरीका के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से। आज हम बात करेंगे नाजरीन कि इन डिसीजंस के नतीजे में, इन पॉलिसी जो डिसीजंस थी उसके बाद पाकिस्तान की आज बैलेंस शीट क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है, इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान की खित्ते में क्या सूरत हाल है, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली मुल्क के अंदर और बाहर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इससे पहले हम डिस्कशन को शुरू करें, एक पैकेज है जो पॉलिसी मैटर्स की टीम ने आपके लिए तैयार किया है। ये समझिएगा कि 1.5 मिनट के अंदर 10 साल की तारीख यानी कि एक कूजे में समुंदर को बंद किया है, वो पैकेज देखिएगा। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Services are looking. The Haqqani Network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's Internal Services Intelligence Agency. नाज़रीन, इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत अहम टीम को दावत दी। महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जो लोहे जिरगा वगैरह हुए उसमें ये प्रैक्टिकली ये इन्वॉल्व रहे। साथ उनकी तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर एम्बेसडर अजीज़ अहमद खान साहब। अजीज़ अहमद खान साहब उन 2 लोगों में से एक हैं जिनको जनरल मुशर्रफ ने भेजा था मुल्ला उमर के पास सितंबर 2001 में ये कहने के लिए कि उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें आप अमरीकनों को या आईसीजे को या किसी को। वेलकम टू द प्रोग्राम अजीज साहब। हमें पेशावर में ज्वाइन किया हमारे अपने बहुत अजीज दोस्त रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब ने। रहीमुल्लाह साहब के मुकाबले में शायद कम ही लोग हों जो कि इतना समझते हों ग्राउंड सिचुएशन को अफगानिस्तान में। इनके बहुत से लोगों से रवाबित हैं और ही इज़ ऑलवेज अप टू डेट। अच्छा जी, आपसे शुरू करते हैं जगज़ई साहब। हम बात करें बैलेंस शीट की। ये बताइएगा कि 10 साल के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि अमरीका भी फेल हो गया और अफगानिस्तान में भी जो हुकूमत है उसको तालिबान से बात करनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। बीबी, अगर अजीज खान शुरू कर दें, ही वॉज द प्लेयर इन इट, मैं उसके बाद उसमें खुद पढ़ूंगा, दैट विल बी बेटर। इस सवाल का जवाब वो दे देंगे, प्लीज। इस सवाल का जवाब वो दे दें बिकॉज ही वॉज देयर। बिकॉज ही वॉज देयर। अच्छा चलिए जी, अब मैं तो बाद में ही सीन पे आया था, ये जो हुआ है जो कुछ, लेकिन अगर 10 साल का मवाजना हम करें तो उसमें यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गालिबन सबसे गलतियां हुई हैं। किसी ने भी अपने एजेंडा को उस तरह परसू नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अमेरिका आज जितने कदर फर्क के साथ और शान व शौकत के साथ आया था और कहा था कि कुछ अरसे में सब कुछ सेटल कर देगा, आज वो बॉग डाउन हुआ है वहाँ पे। अफगान गवर्नमेंट
جو بانڈ ایگریمنٹ کے بعد ہمارے سے وجود میں آئی، اس کے بعد الیکشن وغیرہ بھی ہوا، انہوں نے بھی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ڈیلیور نہیں کیا۔ اچھا عزیز صاحب، اگر آپ بحیثیت پاکستانی کے دیکھنا چاہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ فوکس اس پہ کریں کہ پاکستان نے 10 سال کے بعد ویئر از پاکستان آن دس ہول تھنگ؟ جو امریکہ کی غلطیاں، افغانستان کے اندر جو مسائل، اپنی جگہ پاکستان کہاں ہے 10 سال کے بعد؟ میرے ذاتی خیال میں یہ 10 سال کی جو اینیورسری ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جب ہم سب کو انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کہاں ہے اس وقت؟ پاکستان کو بھی انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس دوران میں جو ہم نے ساتھ دینے کا وعدہ، وہ عندیہ لیا تھا، اور پھر ہمیں امریکہ کے ایلائی ہوئے، اور وہ ہمارے لیے انیویٹیبل بھی تھا بعض حالات کی وجہ سے، یہ نہیں تھا کہ ہم نہ کر سکتے اس کے اوپر، اور بیسٹ کورس آف ایکشن بھی وہی تھا جو ہم نے اس وقت چنا۔ لیکن اس کے بعد چیزیں اس طرح نہیں گئیں جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور اس وقت چاہیے کہ ہم خود اپنا اندرونی موازنہ بھی کریں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے نہیں، ہم کیا پاکستان کی غلطیاں بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات، پاکستان ہی کی بات میں کر رہا ہوں جی۔ کہ لیکن دوسروں کی غلطیاں بھی اس پہ امپیکٹ کرتی ہیں، اس لیے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپ میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں، مس پرسیپشنز کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنے زور و شور سے جو ہم نے شروع کیا تھا کارروائی، اس کے بعد اتنا مسٹرسٹ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی ایک وقت تھا جب کہ ہمارا خیال تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہم مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں اب اس کا کچھ نہ کچھ آگے بڑھے گی بات، اور افغانستان میں پیس، امن آ جائے گا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امن نہیں آ رہا، اس کی جگہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ کس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ اچھا جی صاحب، یہ تو ڈپلومیٹ ہیں، یہ زیادہ نہیں کہنا چاہ رہے، آپ نے، انہوں نے اوور آل بات کی۔ مجھے آپ بتائیے کہ بیلنس شیٹ کیا ہے؟ بیلنس شیٹ کیا؟ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی اقتصادیات، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ڈپلومیٹک سٹینڈنگ۔ ذرا بھی بات یہ ہے کہ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی سچ اور صرف سچ پاکستان کو بچا سکتا ہے یا پاکستان کو پٹڑی پہ ڈال سکتا ہے۔ ابھی لوگ کہیں گے یار محمود کو کیا بیماری پڑ گئی ہے، بالکل سارے لوگوں پہ شکوک شبہات کر رہا ہے۔ ہم واضح بات کیوں نہیں بتاتے اپنے عوام کو؟ ہماری یاد تازہ کر دی، پرانی یادیں، ٹوئن ٹاورز آپ نے دکھائے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ جب یہ واقعہ ہوا، امریکہ نے فوراً امریکہ کے بارے میں ہماری پارٹی کی کیا رائے دنیا جانتی ہے۔ وی ہیو نیور بین ان دیٹ کیمپ۔ سیٹو کے مخالف تھے، سینٹو کے مخالف تھے، امریکن پالیسیاں مڈل ایسٹ میں جو تھیں ان کے مخالف رہے، یہاں جو بھی تھا اس کے مخالف رہے۔ لیکن ہمیں ایمانداری سے وہ بات کرنی چاہیے جو ہو رہی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، امریکہ نے فوراً سوویت یونین کو، روس کو اعتماد میں لیا، چین کو اعتماد میں لیا، پھر اس نے OIC کو کہا کہ بھائی کہیں بیٹھ جاؤ، میں بہت بڑا طوفان آیا ہے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تمام اسلامی دنیا جمع ہو گئی، عزیز خان مجھے کریکٹ کر دیں گے، شاید قطر میں ساری OIC جمع ہوئی، ایران بھی اس میں تھا۔ تمام اسلام میں سے کسی نے بھی امریکہ کی اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ یس ٹیررزم ہوئی ہے، بہت بربادی ہوئی ہے۔ ایران نے ڈپلومیٹک فقرہ استعمال کیا کہ امریکہ بہت بڑا، لفظ غلط تھا، سخت تھا، امریکہ بہت بڑا وہ ہے اور طالبان بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان دونوں کو ایک قسم کے لتاڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے خود ٹی وی پہ، پاکستان ٹی وی پہ سنا، ٹونی بلیئر پرائم منسٹر اس وقت ریٹائر ہو گئے، ٹیلر پورا ہو گیا تھا، آئے تھے مشرف صاحب اور ٹونی بلیئر اس پہ آئے ٹی وی پہ۔ مشرف کے انگریزی میں الفاظ یہ تھے کہ ٹونی بلیئر نے جو کاغذات مجھے دکھائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کارروائی القاعدہ نے کی ہے، جو 9/11 کی ٹوئن ٹاورز پہ ہوئی ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ سن رہے ہیں گفتگو، آپ یہ بتائیے گا، میں وہی سوال دہراؤں گی کہ آج پاکستان کی بیلنس شیٹ کیا ہے 10 سال کے بعد؟ جی، آپ نے بیلنس شیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بیلنس شیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از ان دا ریڈ، سرخ ہی سرخ ہے۔ مجھے تو پاکستان کو کوئی فائدہ اس میں دکھائی نہیں دیتا، اور 10 سال کی بات نہیں ہے نسیم، یہ تو 33 سال کی بات ہے۔ 33 سال سے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم پہ اثر پڑ رہا ہے وہ بالکل منفی ہے، خسارے کا سودا ہے۔ ہم افغانستان کی سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں، ہم ایک فریق بن گئے ہیں، ہمیں کبھی ایک فریق کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے افغان مجاہدین کا ساتھ دیا اور خلقیوں اور پرچمیوں کا، کمیونسٹوں کی مخالفت، دشمنی مول لی۔
پھر طالبان کا ساتھ دیا، جو باقی سارے افغان تھے ان کی دشمنی مول لی۔ اب وہ افغان مجاہدین کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے بڑا ہمارا ساتھ دیا افغان جہاد میں، اب جب پاکستان طالبان کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا وہ برا مناتے ہیں۔ مجاہدین کا ساتھ دیا ٹھیک کیا، اس لیے کہ ان کو فائدہ ہوا مجاہدین کو، اب طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ مداخلت ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کو دیکھیں جی، اکانومی نقصان جو ہوا ہے، سیکیورٹی کا دیکھیں، اتنی خطرناک صورتحال میرے خیال میں پاکستان میں کبھی نہیں تھی۔ اسلحہ بھی آیا، منشیات بھی آئیں۔ ابھی تک 1.8 ملین 18 لاکھ افغان مہاجر جو کہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ 1 ملین یا اس سے بھی بڑھ کر ان رجسٹرڈ ہیں۔ سیاسی طور پر آپ دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ جو افغانستان کی سیاست میں ہمارا ایک کردار بن گیا ہے، اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں مجھے کوئی بھی اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اگر افغانستان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے شاید وہ ممکن نہیں رہا ابھی، اب تو ہم اس میں اتنا ملوث ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں تو دیکھیں، اس میں تو مجھے نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے، کوئی پالیسی ہماری کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور اب جو ہماری پالیسی ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے پیچھے ہٹیں گے تو کہاں جائیں گے، آگے بڑھیں گے تو کہاں جائیں گے، مجھے تو کوئی بھی صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عزیز صاحب، یہ بڑی ایک بہت ہی پیسمسٹک بات لیکن حقیقت پر مبنی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے کس سمت بڑھیں گے اور پیچھے جائیں گے تو کس طرف جائیں گے۔ ابھی پچھلے 3 دنوں میں دیکھیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سپٹمبر آنورڈز ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے میجر۔ دیکھیے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو اب نظر آ رہا ہے ہمیں وہ ہے ریلیشن شپ کے لحاظ سے، امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لحاظ سے، افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے لحاظ سے۔ اب جو رحیم اللہ نے کہا کہ ہم پچھلے 35 سال سے اب ایک چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اب ہم نے انوالو کر لیا تھا اپنے آپ کو، ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ افغان جہاد میں ہم حصہ لیں گے، امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اس سے اپنی جان نکالنا مشکل ہے ہمارے۔ دیکھیں 9/11 کے بعد ٹیکنیکلی تو آپ نے اپنے آپ کو جب امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑا کیا تو آپ نے جہاد سے تو الگ ہو گئے نا، تو مطلب اگر 9/11 کے بعد آپ دیکھیں 10 سال تو اب ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے، اس سے آگے کدھر جائیں؟ دیکھیں 9/11 سے پہلے جہاد جب ختم ہو گیا تھا اس کے بعد بھی ہمارا انوالومنٹ رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اس کی وجہ سے اس سول وار کے اندر بھی ہم ایک رول پلے کرتے رہے ہیں کہ چاہے ہم کو ہماری طرف سے پازیٹیو رول تھا کہ بھئی کسی طرح یہ سول وار بند ہو جائے، کسی طرح آپس میں ان کے فیصلہ ہو جائے اور ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ آ جائے افغانستان کے اندر، لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ 9/11 کے بعد ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیوز تھے؟ 9/11 کے بعد ہم گئے، ہم نے طالبان سے بات کی، ہم نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا ایک راستہ چن لیا تھا القاعدہ کے ساتھ مل کے، اور جو کچھ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے ٹوئن ٹاورز کا ٹھیک ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے راستہ چنا تھا؟ ہمارے لیے اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی، جو کہ ساری دنیا اس کے 9/11 کے خلاف تھی، ساری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اس میں پاکستان کس طرح اپنے نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں جو ہم نے فیصلے اس وقت کیے وہ صحیح فیصلے تھے؟ 9/11 کے بعد جو ہم امریکہ کے ساتھ گئے، اور بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو آپ نے طالبان کو چھوڑ کے اب امریکہ کے ساتھ گئے، آج سب کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی پریزیڈنٹ اوباما نے کہا، اور آج ہی ہم سٹیٹمنٹس پڑھ رہے تھے کہ یہ کہا گیا کہ انفیکٹ کارزئی صاحب نے بھی آج AFP کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ نہ ہوتے، طالبان کے ساتھ پاکستان نہ ہوتا تو طالبان یہ نہ کر سکتا، تو ہم نے پالیسی بنائی ہے۔ نسیم زہرا میں بھی بات ہے، میں جب کہتا ہوں کہ سچ یہ ہے کہ اگر ہم سیدھی سادھی بات کریں، ہم نے ملک کو چلانا یا بچانا ہے، ہماری غلطیاں سب سے زیادہ ہیں۔ 9/11 سے پہلے رحیم اللہ بھائی بھی سن رہے ہیں، ہم نے تمام دنیا کا ایک مقدس اتحاد بنایا کہ ایک ساورن اسٹیٹ افغانستان کی ساورنٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، سوویت فوجیں آئی ہیں، اس ساورنٹی کا ہم نے احترام کرنا ہے اور ایک ساورن اسٹیٹ کو ہم نے بچانا ہے۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی، اس کے نتیجے میں امریکہ اس
इसमें कामयाब हुआ कि उसने अपनी ठीक 9/11 के बाद क्या हुआ जी? ठीक, उससे पहले भी बात कर रहा हूँ जी, बात की। मुशाहिद ने मुझे मेरे साथ टीवी पे कहा, मुशाहिद जिम्मेवार आदमी है, सुन रहा होगा, उसने कहा हम बजट बना रहे थे, गुलाम इसाक हम प्रेसिडेंट थे, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपने बजट में अफगानिस्तान में क्या रखा, अफगानिस्तान के लिए क्या रखा है? कहते मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है? कौन से प्रेसिडेंट ने कहा? गुलाम इसाक खान, ये कॉम्पिटेंट आदमी, फाइनेंसिस का माहिर। कहता उसने कहा यार मुशाहिद, आज के बाद हमने अफगानिस्तान को 5वें सूबे के तौर पे लेना है। ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी सॉवरेनिटी के लिए अपनी तमाम दुनिया से लड़ाई लड़ी, एक सॉवरेन स्टेट की वो हुई है, फिर आप इस मोर्चे में पड़ गए कि उसको अपने मुल्क का हिस्सा बनाना है। इसी रहीमुल्लाह ने मुझे कहा कि फिर जनाब अजीज खान इसके गवाह हैं, डॉक्टर नजीबुल्लाह इस्तीफा देने के लिए राजी हुआ, यूनाइटेड नेशन बिन सेवान की रहबरी में ट्रांजिशनल पीरियड के राजी हुए, एक हाल होता उसमें प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह इस्तीफा करते, बिन सेवान की मौजूदगी में आपके जो मुजाहिदीन हैं उनके हवाले करते, वी सबोटाज्ड इट, हमने सबोटाज किया, हमने अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू कराई, 6 साल तक सोवियत फौजी निकल चुकी थी, डॉक्टर नजीबुल्लाह इस्तीफा दे रहा था, ट्रांजिशनल पीरियड आराम से गुजर रहा था, क्यों हमने सबोटाज किया? ये रहीमुल्लाह साहब आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं चकज़ई साहब, उन्होंने तो डिटेल्स दे दी और वो यही बात कि भाई मुदाखलत हमने इतनी की है 9/11 के बाद। एक तरीके से अगर आप कहें कि जी अच्छा आपने तालिबान का साथ छोड़ दिया, आपने टेक्निकली कहा कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया कहती रही कि आपने बहुत ज्यादा मुदाखलत की, आपने बढ़ा दी मुदाखलत। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हमने मुकम्मल तालिबान से रब्ता नहीं तोड़ा, तालिबान से हमारे राब्ते रहे, ख़ुद हमारी हुकूमत इस बात को मानती है और ख़ास तौर पे हक़ानी नेटवर्क के हवाले से वो कहते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देखें, ये तो हमने मान लिया कि कॉन्टेक्ट्स हैं, तो दुनिया कहती है कि कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है और हम तसल्ली नहीं कर सकते दुनिया की। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में हम एक फ़रीक के साथ हमें जो है नत्थी कर दिया गया है और हमने कर लिया अपने आप को तालिबान के साथ। अब जो वहाँ बाकी फ़रीक हैं वो हमारे मुखालिफ हैं। इसका मतलब ये है कि देखें, वो जो बाकी लोग हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं हमारे ख़िलाफ़। तो अफ़गानिस्तान में हमारी मजबूरी अब ये रह गई है कि हमारे दोस्त नहीं हैं। अच्छा, ये देखें बड़ी अजीब बात है कि जो हमारे पैदा करदे लोग थे, जो हमारे दोस्त थे, रबानी और सयाफ और गेलानी और मुजद्दिदी और मोहम्मदी, ये सारे लोग ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए, हमारे दोस्त हमारे ख़िलाफ़ हो गए और अब वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। करज़ई हमारा दोस्त था, उसकी रिहाइश भी सैटेलाइट टाउन क्वेटा में थी और पेशावर में भी था। तो इसका मतलब ये है कि हम दोस्त नहीं बना रहे, हम दोस्त खो रहे हैं अफ़गानिस्तान में। अच्छा नाज़रीन, अहम बात करें रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, इस पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा, वी विल हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि क्या पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है कि आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त नहीं रह रहे और जो आपके पुराने दोस्त हैं वो भी आपका साथ छोड़े, और लगता यूं है और शिकायत कुछ इस्लामाबाद से यूं होती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सब हैं, खित्ते में, खित्ते के बाहर। तो वजह क्या है इसकी? वी विल हैव टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। ब्रेक के बाद आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं इन सवालों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी पर गुफ्तगू हो रही है कि अगर इंट्रोस्पेक्शन करें और ये सवाल उठाएं जो कि बहुत अच्छे तरीके से रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने भी उठाए, स्टूडियो में भी उठाया गया कि क्या वजह है कि जितना कुछ हमने किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, अपने अफ़गान भाइयों के बहनों के हवाले से, उसके नतीजे में हम कहाँ खड़े हैं आके। अजीज साहब, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? क्योंकि यकीनन अभी आप देखिए, अच्छी बात है इंडिया के साथ उन्होंने एक पैक्ट किया, लेकिन इंडिया के साथ पैक्ट हुआ है, लेकिन साथ साथ आप देखिए काबुल से ये कहा गया कि रब्बानी साहब के कत्ल में हम मुलव्वज़ हैं। हमने कहा जी आपकी अपनी एजेंसीज मुलव्वज़ हैं, अमेरिका कह रहे हैं अमेरिका की अपनी शिकायत है, आप उनके ब्लंडर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम मुल्क जो अपनी पोजीशंस हैं उनको लेके तो ये लगता है कम से कम इंडिया और अफगानिस्तान तो दे आर मूविंग अहेड विद व्हाटएवर देयर ओन इंटरेस्ट।
انڈیا کی پوزیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ ان کا وہ بارڈر نہیں شیئر کرتے افغانستان کے ساتھ. ہمارا افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، افغانستان میں جو ٹرموائل ہوا ہے، بعد میں سول وار ہوئی ہے، اس سے ایک تو ہم اپنے آپ خود اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے. دوسرے جو بھی پالیسی اس وقت ہم نے اختیار کی اس میں ہم کچھ ضرورت سے زیادہ ملوث ہو گئے. اچکزئی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. اب اس سے اپنے آپ کو ہم اس صورتحال میں ایکسٹریکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کو کس طرح بہتر آگے چلایا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم تینوں ممالک کے درمیان اس صورتحال میں، افغانستان پاکستان کے درمیان، پاکستان امریکہ کے درمیان، اور امریکہ اور افغانستان کی حکومت کے درمیان بھی بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کو ایک دوسرے پہ شکوک ہیں. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ ڈبل پالیسی کھیل رہا ہے، ڈپلیسٹی کر رہا ہے. ہم بھی ہمارا خیال ہے کہ امریکہ ڈپلیسٹی کر رہا ہے، امریکہ ہمیں ایکیوز کر رہا ہے. اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں اور ایک دوسرے کے جو شکوک ہیں، ابہامات ہیں، ان کو دور کریں. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اور حالات خراب ہوتے اچھا یہ دیکھیے، یہ بات تو اچھی کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں ان پرنسپل، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ آپ کہ ہم ٹرسٹ بلڈ کریں، یہ کریں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں زورا بی بی، جب ہم کہتے ہیں ایک ساورن اسٹیٹ، ساورن پاکستان یا ساورن امریکہ یا ساورن فرانس، ساورنٹی ایک ملک کی رہ ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے جب تک وہ اپنے ہمسایوں کی ساورنٹی تسلیم نہیں کرے گا. اٹس امپاسبل کہ آپ اپنی ساورنٹی کی تو بات کریں، لیکن آپ کا چھوٹا ہمسایہ وہ بڑا ہمسایہ اس کی ساورنٹی کی بات نہ کریں. اور پھر آپ کہاں چھیڑخانی کر رہے ہیں؟ افغانستان میں. عزیز خان مجھ سے زیادہ پرفیکٹلی جانتے ہیں یہ جو موجودہ افغانستان ہے، اٹ از the only area in this region which has not ever been occupied by any force. اس کو آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جن قوتوں نے آپ کو آکوپائی کیا، جن قوتوں نے انڈیا کو آکوپائی کیا، بعض قوتوں نے چائنا کو آکوپائی کیا، بعض ان تمام پرشیا کو آکوپائی کیا. افغانستان واز the only people، افغانستان واز the only state جنہوں نے یہ نہیں کیا. آپ ان میں مداخلت کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ہم دیکھ یہاں جو سوویت یونین کے دنوں میں یہاں جو کچھ ہوا، بہت بڑی ہمدردی تھی افغان عوام میں. ہم ایک کانفرنس میں تھے، ایک گپ نہیں، مذاق میں نہیں کر رہا. کانفرنس سے میں باہر نکل آیا، یہ مسلم لیگ کا چھوٹی داڑھی والا احسن اقبال بھی ساتھ تھے. میں باہر آیا، دو بچے ملے، ہاتھ ملایا مجھ سے، چھوٹی ینگ بوائز 20-22 سال کی عمر کے. میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے؟ ایک نے کہا ضیاء الحق، دوسرے نے کہا غلام اسحاق. میں نے کہا وہاں پیدا ہوئے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا آپ، کہتا ہے یار اب پاکستان سے ہماری جان چھوڑو. میں نے آ کے کانفرنس میں کہا، میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، باہر دو بچے کھڑے ہیں جن کے والدین نے ان کے نام ضیاء الحق اور غلام اسحاق کے اس لیے رکھے تھے کہ پاکستان کی مہربانیوں کا احساس تھا. اس سب کو آپ کی غلط پالیسیوں نے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، آپ کی آرمی کی، آپ کی یہ جو موجودہ وزارت خارجہ جو بھی ہیں، انہوں نے وہ سب پہ پانی پھیر دیا ہے. اب پاکستان کو تقریباً دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ جو ہم نے قالین بچھایا ہوا ہے، وی مسٹ انفولڈ اٹ. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، شوڈ وی انفولڈ سم قالین، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ، جو ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہے چاہے ہندوستان ہے، وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ ایک تو یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو اور آپ سن رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب تو بالکل اس کے برخلاف بات کریں. یو نو دا گراؤنڈ سچویشن، ریالٹی کیا ہے، آگے کیسے بڑھیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور واقعی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے. لیکن اب تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اب تو افغانستان سے پاکستانی علاقے میں حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی طالبان ہیں چاہے جو بھی ہیں، لیکن ان کو افغانستان میں پناہ ملی ہوئی ہے، اور شاید وہاں پہ افغان حکومت نہیں ہے، نیٹو نہیں ہے، جو بھی ہے. تو اب تو دیکھیں شکایت ایک طرف نہیں ہے، اس طرف سے بھی یہ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے علاقے میں دیر میں، چترال میں، باجوڑ میں کئی بار اس طرح کے حملے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں اب تو اگر امریکہ چاہے، افغان حکومت چاہے، تو وہ ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہے. یہ ایک تاریخ رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستانی قبائلی جو تھے وہ جاتے تھے کابل،
اور وہاں کے لوگوں کو ہم نے پناہ دی تھی، گلبدین حکمتیار اور ربانی اور احمد شاہ مسعود، یہ 74 میں پاکستان آ گئے تھے جی اس وقت سے ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں افغانستان کے اندر بھی کافی مسئلے ہیں، اب امریکہ نے یا باقی لوگوں نے اس سے توجہ بالکل ہٹا کے پاکستان کے اوپر ڈال دی ہے، اب کہتے ہیں کہ جی سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ٹھیک ہے جلال الدین حقانی نیٹ ورک ان کے پاکستان میں ٹھکانے ہیں، میں نے خود سراج الدین حقانی کا انٹرویو کیا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس صرف 2000 فائٹرز ہیں، امریکی کہتے ہیں کہ کل 25,000 طالبان فائٹرز ہیں اس وقت افغانستان میں، 25,000 میں صرف 2000 حقانی نیٹ ورک کے لوگ، خود ان کا کمانڈر کہہ رہے ہیں۔ اب 2000 فائٹرز کو لے کے وہ کتنا نقصان پہنچائے گا امریکہ کو، یا طالبان میں اس کی اوورآل حیثیت کتنی ہے، لیکن وہ سارا فوکس امریکہ نے ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ دیکھیے یہ تو آپ میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور آپ یقیناً درست بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی جو فائنلی جیسے آپ نے خود بھی کہا جو بیلنس شیٹ ہے، پاکستان از ان دا ریڈ، پاکستان خسارے میں ہے۔ اب اگلا ملک جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، دیٹ از ناٹ دی ایشو فار اے پالیسی میکر، اور عام جو پاکستانی ان کے تو نظر میں یہ ہے نا کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں ہر طریقے سے۔ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ جی بالکل، تو اب دیکھیں نا، یہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بالکل ہی رول بیک کریں، ہم اتنی حد تک جا چکے ہیں، اتنے ابھی ہم نے قربانی دی ہے، جو بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو وصول کریں گے، اور میرے خیال میں قیمت جو ہمارے بڑے لوگوں کی رائے میں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایسی حکومت نہ آئے جو ہمارے خلاف ہو، فرینڈلی گورنمنٹ یا جو بھی کہنا چاہیں، میرے خیال میں نیوٹرل گورنمنٹ کا لفظ زیادہ بہتر ہے کہ نیوٹرل گورنمنٹ ہو، وہ بھی افغانوں کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کی گورنمنٹ چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ میرے خیال میں اس طرح کی گارنٹیز پاکستان کو ملنی چاہیے، جو انڈیا کا کردار ہے، خاص طور پہ جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ انڈیا میں ہوگی، تو یہ اس کے بعد تو حالات اور بھی بدل گئے ہیں۔ اب تو میرے خیال میں پاکستانی حکمران اور بھی ان کا کنسرن بڑھ گیا ہے کہ اب تو افغانستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انڈیا کا اتحادی ہوگا، اور انڈیا کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں ظاہر ہے اس کے خلاف کافی ایک الارم اٹھتا ہے، تو میرے خیال میں اب تو صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے۔ اچھا صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرمایہ کاری کی اس کے نتیجے میں وی نیڈ سرمایہ کاری کا لفظ استعمال نہیں، لیکن انہوں نے ایکسپلین بھی کیا۔ میں سمجھ گیا بی بات یہ ہے، مجھے واقعی بات منطق سمجھ نہیں پڑ رہی تھی، ہمارے بڑے سینئر ڈپلومیٹ بیٹھے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہماری بدترین جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جب بھی میں کوئٹہ آیا ہوں، اسلام آباد آیا ہوں پچھلے 10 سال سے، کسی نہ کسی نے مجھے کہا چلو انڈیا چلتے ہیں، بابا کیا کرنا ہے؟ امن کی آشا۔ میں نے کہا بابا امن کی آشا، جس نے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں کی ہیں، 65 میں بہت بڑی جنگ ہوئی، 71 میں ہمارا ملک ٹوٹا، میں نے کہا امن کی آشا اگر کرنی ہے آپ نے، ہم نے کابل سے شروع کرنا ہوگا، جنہوں نے 65 میں ہماری مداخلت نہیں کی، جنہوں نے 71 میں ہمارا ساتھ دیا، وہاں سے امن کی آشا چلے گی تو پھر امن کی بادشاہ بنے گی دہلی میں۔ جب آپ ان سے امن کی آشا کابل سے ہو تو بھاشا وہاں ہوگی۔ اچھا، تو پریزیڈنٹ آصف زرداری نے امن کی آشا شروع تو کرنے کی کوشش کی تھی، مطلب اپنی اس پہ جو انوگریشن پر ان کو انوائٹ کیا تھا، تو کیا کین وی گو بیک ٹو دیٹ؟ بالکل جانا چاہیے، ہمیں جا سکتے ہیں، جانا چاہیے۔ کارزائی صاحب نے ہندوستان میں یہ بیان دیا ہے کہ ہندوستان ہمارا دوست ہے، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹوین بردر ہے، تو انہوں نے ابھی راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، آپ جائیں ان سے بات کریں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جا کے بات کرنی ہے؟ معافی چاہتا ہوں، اگر کرزئی صاحب نے ہندوستان سے دوستی بنا لی ہے تو آپ بھی بنا رہے تھے دوستی، کرزئی وہاں دوست بن گیا ہے تو پھر تینوں ہم دوست بن جائیں گے۔ اگر آپ کے آستین میں کچھ سانپ نہیں ہے، اگر آپ کے کچھ ارادے خطرناک نہیں کابل کے متعلق، آپ امن کی آشا وہاں بنا رہے تھے، وہاں امن کی آشا بن گئی ہے، کابل اور دلی کی بن گئی ہے، ہم بھی درمیان میں آ جائیں گے۔
अमन ही हो जाएगा, दिल्ली, काबुल, इस्लामाबाद जी जिंदाबाद। बहुत अच्छी सोच है, काश ऐसे ही हो, होना भी चाहिए। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाजरीन इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यकीनन सूरत हाल बहुत पेचीदा है और 10 साल के बाद पाकिस्तान की जो अपनी सूरत हाल है, बैलेंस शीट ऑन ऑल फ्रंट्स, ये कहेंगे रेड में है, लेकिन वी शुडंट गिव अप होप। यकीनन जो सूरत हाल है उसको बेहतर करना हमारे अपने हक में है, और जब दुनिया में ममालिक पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो ये अज्यूम करके नहीं बनाते कि दुनिया में नेकी है, दुनिया में अच्छे प्रिंसिपल लोग चल रहे हैं। वो पॉलिसीज़ इस तरह से बनती हैं, रियलिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं कि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट को परसू कर रहा है। पाकिस्तान को भी यही सोच समझ के पॉलिसी अपनी आगे बढ़ानी चाहिए कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हम उसको परसू करें। अब तक जिस तरीके से हमने किया, यकीनन उसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।